अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? यहां पर अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है और आप लोग वेदर देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर काले बादल बने हुए हैं। तो मैंने सोचा बारिश के इस मौसम में आप लोगों के लिए खौफनाक कहानी की एपिसोड डाउनलोड करती हूँ। लिसनर्स, आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत ही खौफनाक कहानी है और जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है वो अपना नेम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। आज की खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ, जो रियलिटी बेस्ड खौफनाक कहानियाँ हैं, वो कैसी लगती हैं। दूसरा, आज की जो खौफनाक कहानी है, ये एक ऐसे कब्रिस्तान की कहानी है जहाँ पर एक जादूगर को दफनाया गया था। एक ऐसा गांव जहां पर कब्रिस्तान बिल्कुल आबादी के पास था। वहां पर एक जादूगर चिला काट रहा था और उस चिले के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बाज़ चिले इतने सख्त होते हैं कि वो बड़े से बड़े आमिल हजरात को भी जानी नुकसान दे जाते हैं। इसी तरह उस जादूगर के साथ भी हुआ। वो काले इल्म का आमिल था। उस जादू के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। गोरकुन ने उसको कब्रिस्तान में मुर्दा पाया तो इलाके के लोगों को इकट्ठा किया गया। कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उस इलाके का जादूगर नहीं था, किसी और गांव या किसी और इलाके का था। इस कब्रिस्तान के मखसूस हिस्से को खाली पाकर वो अपने चिलाकशी के काम को कर रहा था। उस गांव के लोगों ने यही कहा कि हम इसको अपने इलाके के कब्रिस्तान में नहीं दफन होने देंगे। हम नहीं जानते ये कौन है और कौन नहीं, और जो इसकी सूरत हाल है, जो इसकी मैयत की हालत है, जितना खौफजदा इसका हुलिया है, पता नहीं ये कौन है और क्या है। मगर बहसियत इंसानियत गांव के ही कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको यहीं पर दफना दिया जाए क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा ये कौन है। काफ़ी जगह से मालूमात हासिल करने के बाद किसी ने बताया कि ये एक काले इल्म का आमिल था जो कि चिला के दौरान मर गया। तो उसको कब्रिस्तान के उस इलाके में दफनाया गया जो अभी वीरान था। वहाँ पर अभी तक कब्रें नहीं बनी थी। वो कब्रिस्तान का काफ़ी अगला हिस्सा था, मगर वाक़या कब्रिस्तान में ही था। वहाँ पर उसको दफना दिया गया। लिसनर्स, जैसा कि गोरकुन वही लोग बनते हैं जो बहादुर होते हैं, जिनको कब्रिस्तानों से, इन चीज़ों से खौफ नहीं आता। तो उस गांव का जो गोरकुन था, आबादी थोड़ी दूर होने की वजह से, बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूर होने की वजह से कब्रिस्तान के पास ही एक कमरा था जहाँ पर वो रहता था। मिट्टी के उस कमरे में उसके आगे एक दरवाज़ा लगा हुआ था जिसके अंदर वो रहता था और एक खिड़की भी थी, क्योंकि जिस वक्त भी किसी को कब्रिस्तान में गोरकुन की ज़रूरत होती थी तो वो अपने फ़राइज़ पूरे करता था। रात का टाइम था, जादूगर को भी दफना दिया गया था। जादूगर को दफनाए हुए आज पहली रात थी। 12 बजे के बाद गोरकुन को कब्रिस्तान से किसी खौफनाक चीख की आवाज़ आई। वो जाग कर बैठ गया कि आज से पहले कभी भी कब्रिस्तान में किसी चीख की आवाज़ नहीं आई, तो आज कौन चीख रहा है। एक भयानक चीख थोड़ी देर के बाद कब्रिस्तान की तरफ से आती थी। उसने अपनी खिड़की खोलकर टॉर्च की मदद से बाहर झांकना चाहा कि कौन है वहाँ पर।
تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ یہاں پر ایک کالے علم کا عامل جادوگر بھی ہے جس کو دفنایا گیا ہے۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی چیخ آنے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی بہت خوفناک آواز میں چیخ رہا ہے، اور چیخ کی آواز دور سے آ رہی ہے۔ وہ کافی ڈسٹرب ہوا اور پھر آرام سے کھڑکی کو بند کر کے اپنے کمرے کے اندر ہی بیٹھ گیا، مگر بہت ہی سوچ میں تھا کہ آخر یہ کس چیز کی آواز ہے۔ کسی جانور کی بھی نہیں ہے، کسی بلی کی بھی نہیں ہے۔ چیخ اس طرح سے ہے جیسے بہت خوفناک کسی انسان نما چیز کی یہ چیخ ہے، کیونکہ جانور کی آواز میں اور انسان کی آواز میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھا وہ، کہیں اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی۔ صبح اس نے جا کر پورے قبرستان کا جائزہ لیا، اس طرف بھی گیا جس طرف جادوگر کی قبر تھی، اس طرف بھی سناٹا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ پھر واپس آ گیا۔ ایک دو علاقے کے لوگ اس کو ملے، اس نے بتایا کہ رات کو قبرستان سے خوفناک چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جبکہ میں تو یہاں پر بہت پرانا رہتا ہوں، کافی عرصے سے یہاں پر ہوں، آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو رات کو بہت ہی خوفناک چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا جو چیخ رہا تھا قبرستان میں۔ تو لوگوں نے یہی کہا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، یا جادوگر کو دفنایا گیا تو تمہارے ذہن میں کوئی ڈر خوف ہو۔ اس نے کہا میں اتنے پرانے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، میں آج سے پہلے تو کبھی نہیں ڈرا، پھر ایک دم سے میں نے کیوں ڈرنا تھا۔ پھر بھی وہ چپ ہو گئے اور وہ اپنے کام کرنے لگ گئے اور یہ واپس آ گیا۔ پھر رات ہو گئی، پھر 12 بجے کے بعد مخصوص چیخنے کی آوازیں شروع ہونے لگ گئیں، اور آج وہ چیخیں بہت زیادہ واضح تھیں۔ اب یہ تعین کر رہا تھا اندر ہی بیٹھ کے کہ یہ چیخیں کس طرف سے آ رہی ہیں، کبھی ونڈو کے پاس جا کے، کبھی دروازے کے پاس جا کے۔ آج اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا، مگر چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اب یہ بہت خوفناک بات تھی۔ اس نے ٹارچ لی اور جادوگر کی قبر کے پاس جانے لگا۔ جادوگر کی قبر کے پاس جب وہ جانے لگا تو اس کو دور سے ایسا لگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنی رات کو جادوگر کی قبر کے پاس کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا آگے جانے لگا، جیسے ہی جیسے وہ قریب جا رہا تھا وہ لوگ واضح ہو رہے تھے۔ ان کی کمر تھی اس کی طرف اور یہ ان کو واضح پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ آواز بھی دی مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ پھر یہ تھوڑا سا اور قریب گیا، جیسے ہی یہ بالکل قریب گیا آگے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جو دور سے اس کو پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں اس کے قریب جانے پر وہ غائب ہو چکی تھیں۔ اب یہ کافی ڈر گیا تھا، یہ فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا۔ اگلے دن گاؤں میں کوئی فوتکی ہو گئی۔ قبر کشائی کے بعد جب دفنانے والا کام ختم ہوا تو سب لوگ واپس جا رہے تھے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو پھر چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حیران ہو گیا کہ آج اتنی جلدی چیخوں کی آواز کیسے آ رہی ہے، جبکہ وہ تو رات کو آتی ہے۔ اچانک سے اس کی نظر پڑی تو جادوگر کی قبر کی طرف 2 عورتیں جا رہی تھیں۔ حلیہ عورتوں کا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے دور سے ان کو بلایا، کون ہو تم لوگ اور ادھر کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ اس کی کوئی آواز نہیں سن رہی تھیں، نہ ہی اس کو کوئی جواب دے رہی تھیں۔ وہ چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ ان سے دور تھا۔ ایک جادوگر کے سر کی طرف بیٹھ گئی اور دوسری اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی، اور انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا یہ بھاگ کر ان کی طرف گیا اور اس نے کہا کہ کون لوگ ہو تم؟ ان کے پاس کچا گوشت تھا جو وہ جادوگر کی قبر میں ڈال رہی تھیں، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف۔ جیسے ہی ان کے قریب گیا ان میں سے ایک اٹھی، بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل کی تھی۔ اس نے گورکن کو اٹھایا اور دور پھینکا۔ اتنی دور گرنے کے بعد
وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے علاقے میں جا کے شور مچا دیا۔ اس کی آوازیں سن کر پاس کے جو آبادی کے گھر تھے وہاں سے لوگ آ گئے کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا شور شرابہ مچ گیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی کہ 2-3 دن سے یہ ماجرا چل رہا ہے، جب سے جادوگر کو دفنایا ہے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، پرچھائیاں نظر آتی ہیں، جب میں پاس جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، اور آج میں نے 2 عورتوں کو دیکھا ہے جو اس کی قبر کو کھود رہی تھیں اور اس میں گوشت ڈال رہی تھیں۔ سب لوگوں نے اس کے ساتھ جا کر دیکھنا ہی مناسب سمجھا۔ جیسے ہی سب لوگ جادوگر کی قبر کے پاس آئے تو اس کی قبر سر اور پاؤں کی طرف سے کھدی ہوئی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کی قبر میں گوشت ڈالا جا رہا تھا۔ وہ کیا تھی، وہ کون تھی، یا کسی عورت میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کو اٹھا کر پھینکے، اور اوپر سے ان کی شکلیں بھی اتنی خوفناک تھیں۔ جب سب لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی بلی بہت ہی خوفناک آنکھوں والی اس قبر کے پاس سے گئی ہے۔ لوگ بہت ڈر گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ سب واپس آ گئے۔ گورکن بھی اس کمرے میں جانے کے بجائے لوگوں کے ساتھ چلا گیا گاؤں میں، اور وہاں پر جا کر کسی ایک جو لوگ تھے وہاں سے ان میں سے کسی کے گھر میں اس نے رات گزاری۔ صبح گاؤں کے مولوی صاحب کو لے کر سب وہاں پر آئے۔ مولوی صاحب نے پڑھائی کی تو پتہ چلا کہ جادوگر کی موت جس چلے کے دوران ہوئی ہے یہ اسی کے جنات تھے جنہوں نے پہلے اس کا قتل کیا تھا، اس کو مارا تھا، اب وہ اس کی لاش کے پیچھے پڑے تھے۔ وہ اتنے سخت جنات تھے جن کا چلا وہ جادوگر کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اس قبر کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس طرف نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے، اور یہ حصہ قبرستان سے الگ کر دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جادوگر کی قبر کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی۔ گورکن بتاتا ہے کہ آج کے دن بھی آدھی رات کے ٹائم وہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دیوار کے اس پار آگ جل رہی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ خوفناک آوازیں آج بھی اس جگہ کا تعاقب کرتی ہیں۔ غلط کام کے غلط نتیجے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے جادو کے عملیات کر کے وہ موکلات اور جنات کے ذریعے سب غلط کام کر سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان چھوٹ نہیں سکتا۔ موت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا، موت کے بعد بھی وہ چیزیں اسی کے تعاقب میں تھیں، پھر اس کا کیا بنا کوئی نہیں جانتا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اپنی رائے مجھے ضرور دیں کامنٹ باکس میں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے مجھے بہت کرج ملتی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ بھی کوئی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر مجھے آپ میل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ موسم بہت اچھا ہے، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کی طرف بارش ہو رہی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔